शैतान की कुछ खास चालें भी हैं, और उसके जो आपने बताया था कि उसके कुछ हथकंडों में से के बारे में जो है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें और बता सकते हैं आप? जी सलमान भाई, अभी तो हमने जनरल बयान किया था ना जी कि जी। क्या कैटेगरीज हैं, क्या चीज़ स्टेजेस हैं मुख्तलिफ, जिसमें वो शैतान चाहता है कि अगर एक नहीं तो उसको दूसरे स्टेज की तरफ लगा दे, दूसरे हाँ नहीं तो जी हाँ तीसरे जी। की तरफ लगा दे। तो अब इसमें अगर स्पेसिफाई किया जाए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान को डराता है, वो चालें जो है वो चलता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं डर जाते हैं, और अक्सर अक्सर और बेशतर लोग जो हैं फिर उसकी चालों में आ जाते हैं। सबसे हम्म। पहली चीज़ तो ये कि इंसान को वो शैतान जो है वो गुर्बत का एहसास दिलाता है कि तुम्हें जो है ना वो अ, तुम्हारे ऊपर गुर्बत आ जाएगी। क्या मतलब, उसका ताल्लुक जो है ना दुनिया से बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है, गोया कि दुनिया ही दुनिया है और इसके बाद कुछ कुछ भी नहीं होना। यानी अगर तुम दुनिया में अगर रहना चाहते हो तो तुम्हें जो है वो बस माल ही माल के पीछे भागना पड़ेगा, और माल पीछे भागने के पीछे हलाल और हराम देखने की तुम्हें कोई तमीज की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस चक्कर में पड़ोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, यानी वो वाला मामला है। तो वो हमें बेसिकली वो हमें ये खौफ दिलाना चाहता है कि हम कुछ हासिल ना कर सक कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे इस दुनिया में। तो हम क्या, यानी मसलन कि आप हमारे दिल में आके वो ये ख्यालात डालेगा कि ये फलां, यानी अगर कोई शख्स पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो कहेगा ये भाई आप ये फलां स्पेशलाइजेशन के लिए करने के लिए आप बहुत ज़रूरी है, तो अब इसके लिए जो है वो किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में चले जाएं। ठीक है, तो अब ठीक है, अगर वो मुस्लिम मुल्क में अगर ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं है और तो फिर अगर आपको करने की ज़रूरत है तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मुसलमानों के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ उलमा ने जो है कुछ रूल्स बताए हैं कुछ के इंसान के लिए जो है ना कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे मसलन अगर कोई ऐसे नॉन मुस्लिम मुल्क में जा रहा है, उसके पास अपनी बेसिक जो दीन का इल्म है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई शुबहात उनकी तरफ से आएंगे, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, उनके पास उसका जवाब देने के लिए उसके पास उतना इल्म होना चाहिए। वो नॉर्मली जाने से पहले ही उसका अपनी जो शहवात हैं, जो अपने डिज़ायर से, उस पर कंट्रोल पहले से ही होना चाहिए। नहीं कि वो कह रहे कि मैं वहां जाके करूंगा, यहाँ पर ही नहीं होता तो वहां जाके कैसे करेगा। ठीक है, इसी तरह अपनी प्रैक्टिसिंग हो इसकी ज़िंदगी होनी चाहिए कि मैं नमाजों में और इबादत में और मैं इन चीज़ों में लगा हूँ। तो उसके बाद अगर वो कोई स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है, इस सेंस में कि अगर वो मुस्लिम मुल्क में वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो डाल दे कि नहीं तुम वहां जाओ। अच्छा, अब एक बंदा जो है बेचारा जल्दबाजी में चला भी गया वहां पर, अब जाने के बाद ना उसके पास इल्म है, ठीक है, शरई इल्म है, ना उसके पास डिफेंड करने के लिए जो शुबहात आने वाले हैं, जो डाउट्स आने वाले हैं, ना उसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया है, न हम्म। शहवात पर उसके अपने काबू है। ठीक है, और सारी चीज़ों ने, यानी उसने अपने आप को तमाम किस्म के जो फितने हैं उन सब के सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। और इसके बाद अब यानी आप सोचे ना, अब जो शैतान हो सकता है मुस्लिम मुल्क में, जब वो अपने घर वालों के साथ था, अपने अजीज व अकारिब के साथ था, जब उसके ऊपर कोई देखने वाला था, कोई नजर रखने वाला था, तब तो शायद उसके ऊपर इतने जल्दी आसानी से हावी ना होता, क्योंकि कोई ना कोई उसकी पूछ गुछ कर रहा होता। लेकिन अब जब वो अकेला एक अलग दूसरे मुल्क में है, जहां उसको कोई देखने वाला नहीं है, अल्लाह ताला तो हर चीज देख रहा है, लेकिन उसके अपने कोई घर वाले आसपास कोई भी नहीं है, तो उसके अंदर से एक तो वो डर खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, चीजें भी मेरे लिए लीगल है, चाहे वो हलाल हो या हराम हो। ठीक है, और ना उसके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई हथियार हथियार है, कोई टूल है। तो अब क्या होगा, अब शैतान के लिए उसको जो है जो भी अपने फितनों में अपनी चालों में फंसाना आसान हो जाएगा। तो पहले तो वो बिल्कुल। कहता है कि भाई तुम जाओ हायर स्टडीज के लिए। ठीक है, हायर स्टडीज अच्छी बात है, हम इसकी वो नहीं करते कि मजम्मत नहीं कर रहे कि हायर स्टडीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है, इंसान देखे कि कौन से ऐसे इस्लामी दायरे हैं जिसके अंदर रहकर हम लोग जो है हायर स्टडीज अपनी लें, हम अपने आप को किस तरह फितनों से बचाएं। इसमें वालिदैन का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वालिदैन भी देखें कि अपने बच्चों की हायर स्टडीज के चक्कर में बाद औक़ात वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बन जाते हैं। कैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाते हैं ड्रग्स वगैरह और कितनी ही बुरी आदत में पड़ जाते हैं। बाद लोग जो हैं वो इस्लाम से फिर जाते हैं। मैंने खुद अपने यानी नेबरहुड में मैंने सुना है कि वो यानी अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे कि वो एक खातून है अपने बेटे का लेकर अफसोस कर रही थी कि मेरा बेटा वहां गया और वो इस्लाम से फिर गया। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी नेमत है कि आप यहाँ पर हैं, तो कम से कम वो मुसलमान तो हैं, ठीक है, वो कम प्रैक्टिसिंग है, इंशाल्लाह विद टाइम ज्यादा जो है वो प्रैक्टिसिंग हो जाएंगे। आप कोशिश करते रहें, अपनी तरबियत करें जो भी है। और ऐसे भी लोग हैं जो वहां जाने के बाद जो है सुबहान अल्लाह लवातत जो है जिसको हम कहते हैं, यानी होमोसेक्सुअलिटी, इस चीज का भी शिकार हो गए हैं। यानी बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म की वहां पर जो है वो लाइफ इस तरह की जो बनी हुई है। तो जो लोग वहां बिल्कुल। पर ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको जो चैलेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसको किस तरह यानी प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो लोग जो है लगातार
دعوت کا کام بھی کرتے ہیں, وہ اپنے علم کو بھی بڑھاتے ہیں, ان کو اپنے آپ کو ان جگہوں پہ جانے سے بھی روکتے ہیں. لیکن جو نہیں گئے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایکسپوز کرنے کی. وہ بالکل جو ہے وہ بالکل. یہی ابراہیم بھائی یہاں پہ میں ایک سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیونکہ یہ میرا خود ایکسپیرینس رہا ہے ایسے 2 الگ الگ ملکوں میں جانے کے لیے, یہی مطلب پڑھائی کے لیے ہی. تو آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ان جگہوں کے اوپر جا کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, اور اسپیشلی وہ لوگ جو جن کو دین کا بالکل علم نہیں ہے. اور مطلب یہ آپ پیرنٹس کی طرف آ جائیں کہ مطلب پیرنٹس نے ان کو پوری زندگی دین کا علم نہیں دیا, اور پھر جب وہ پھر ان جگہوں کے اوپر جاتے ہیں اور بعد میں پھر پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی, مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اکیلے ان ملکوں میں بھیجا ہوا ہے. اور پھر آپ جب ایک خاتون کو, لڑکی کو آپ اکیلے بھیجو گے, جبکہ لڑکا بھی اتنی مشکل سے وہ بچ سکتا ہے, جب پھر آپ لڑکی کو بھیج دو گے بغیر کسی محرم کے, بغیر کسی دین کے علم کے, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ تو ایک کھلا ایک آپشن دے رہے ہو شیطان کو کہ بس آ کر جو ہے کچھ بھی کر لے. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے یہ ایک دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہا ہے, لیکن بالکل یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے نا اپنی اولاد کو باہر بھیجا جائے. جی جی جی. تو بس اس میں اصل جو چیز ہے نا کہ غربت کا احساس, کہ بھائی اگر تم یہ ہائر اسٹڈیز کر کے یہ نہیں پڑھو گے, یہ نہیں بنو گے, تو پھر یہاں آ کے تم جو ہے وہ بے روزگار رہو گے, تمہارا کیا ہوگا کیا نہیں. تو اس لیے پہلے تو اس سے ڈر آتا ہے. اور اگر ٹھیک ہے اسٹڈیز کا مرحلہ ختم ہو بھی گیا, تو اب کیا ہے کہ اس کی جو جابز ہیں, اب جاب اگر حرام ہو حلال ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ بھائی جاب ہے تمہاری, بینک میں ہے, سودی بینک ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے تم وہاں کر لو. اگر تم یہاں نہیں کرو گے, ابھی تمہارے پاس پیچھے کتنے لوگ ہیں, تو تم یہاں پر ابھی کر لو, بعد میں دیکھیں گے. وہ بات کبھی نہیں آتا. میں خود جانتا ہوں اپنے کتنے ایسے لوگوں کو, اللہ ماشاء اللہ, اگر اللہ جس کو توفیق دے ایک الگ بات ہے, کتنے ایسے لوگ جو کہتے ہیں یار میں نکلنا چاہتا ہوں لیکن اتنی اب سیلری مل رہی ہے, مال کا وہ ہے نا ایک آپ کا ایک وہ ذوق اب آپ کی زبان پہ جو ہے وہ لگ گیا کہ بھائی اتنا مال تو آ رہا ہے, اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھے اتنا تو نہیں ملنا. ٹھیک ہے, تو اب شیطان نے اس کو بھی آپ کے سامنے مزین بنا کے جو ہے وہ رکھا ہے کہ بھائی یہاں پر جاؤ گے تو اچھا خاصا کماؤ گے. جی جی. یہ اس چیز میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ اس میں جو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس لیے بھی بولا گیا ہے کہ آپ اچھی کمپنی میں اٹھے بیٹھے. اس میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کی ایک بڑی جو بات ہے, کہتے ہیں کہ سارے تو کر رہے ہیں, تمہیں کرتے ہوئے پرابلم ہے, بینک میں کام کرنا یا سودی جگہ یا حرام جگہ کام کرنا. جب سارے ہی کر رہے ہیں تو تم اکیلے کو تو نہیں کچھ ہوگا. اللہ محافظ ہے کہ مطلب بچانا نہیں ہوتا کہ ایک اگر جہنم سے بچ رہا ہے اس کو بچا لیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی جا رہے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے. آمین آمین. اسی طرح مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو بندہ یعنی حرام جو جاب کر رہا ہے اس میں بہت سی چیزیں, باہر تو ملکوں میں نے سنا ہے کہ جیسے پورک ہے یعنی جو خنزیر ہے, یا اسی طرح کہہ لیں جو شراب وغیرہ وہ تو عام ہے. تو میں نے سنا ہے کہ ایسے جو چیزیں وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی ان کے خیال ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھائی جس گروسری میں جس جگہ پر انہوں نے جو بھی کھولا ریسٹورینٹ یہ جو بھی ہے, اگر یہ الکوہول یا شراب نہیں رکھی ہے, خمر نہیں ہے, تو آپ کو وہ اتنا نہیں چلے گا جتنا دوسرا والا چل رہا ہے. یعنی کچھ جگہوں پہ میں نے ایسا سنا ہے. بہرحال یہاں یہ چیز نہیں ہے, لیکن یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں مثلا بقالے وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ہیں, تو اب ایک بندے نے کھولا کہ یار تم سگریٹ نہیں رکھو گے, سگریٹ تو ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے کی ضرورت ہے, یہ تو تمہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی گویا ایک انسان کو کسی نہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ حرام میں لگائے, یعنی وہ پوری طرح جو ہے وہ حلال کی طرف نہ رہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے تم یہ جاب کرو, اگر تم حرام جاب نہیں کرو گے تو تمہارا کیا ہوگا. تو اس کو یعنی مختلف طریقوں سے وہ اور اس طرح آپ یہ یقین مانیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاب بذات خود تو حلال ہوتی ہے, لیکن وہاں پر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہوتا. یا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایک انسان کو اگر اپنی نماز بھی پڑھنے جانا ہو, یہ مسلم کنٹری کی بات کر رہا ہوں, میں نان مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, تو اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے باس وغیرہ یا آپ کے جو مینیجر وغیرہ وہ آپ کو بڑے گھور کے دیکھیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں کام دیا ہے, تم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تو اب ایک انسان جس کا بیچارے کا ایمان کمزور ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار میں اگر اس کو ناراض کر کے چلا گیا نا تو میری تو جاب جائے گی. اب یہ نہیں وہ سوچ رہا کہ وہ اس کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے وہ کس کو ناراض کر رہا ہے. وہ سب لوگوں کا جو مالک ہے جو اس کو بھی دے رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو دے رہا ہے, وہ اسے ناراض کرنے کے لیے تو وہ تیار ہے, لیکن وہ جو ہے اپنے باس کو اپنے مینیجر کو ناراض نہیں کر سکتا. تو ایسے بھی معاملے آتے ہیں. جاب بتاتے خود بعض اوقات حلال ہوتی ہے. جی ابراہیم میں سوری آپ کی یہ اسی بات کے اوپر جو ہے ایک چیز جو میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ اب بوس کو ناراض نہ کرنے کے لیے انسان اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر سیم وہی چیز, جیسے ابھی کرسمس کا ٹائم آ رہا ہے, کچھ کولیگز اس طرح کے ہوتے ہیں یا کچھ پڑوسی, مطلب آپ یقین مانیں
کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ مطلب اب مطلب دیندار تو نہیں ہے لیکن مطلب کہ ان کے پڑوسی نون مسلم ہیں، تو مطلب دکان کے اوپر آتے ہیں اور ٹوائز گفٹ لینے کے لیے، ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ کرسچن ہیں تو ان کو کرسمس کے اوپر ہم نے گفٹ دینے ہیں، تو کیوں؟ کیونکہ پڑوسی ہیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کی کمپنی کے اندر کوئی کولیگ اس طرح کے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پارٹیز کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں صرف یہی سوچ کے کہ یار کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، جبکہ اللہ معافی دے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جو میری کرسمس ہی کہنا صرف اتنا، ہم مطلب اتنا بڑا شرک جو ہے ان کے ہم ساتھی بن رہے ہوتے ہیں، اللہ معافی دے ہمیں، کیونکہ چھوٹی سی جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر آپ، کیونکہ بات آئی اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، اور پھر کہ جب کرسمس کا ٹائم آتا ہے یہ تو مطلب ایک بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ساتھ، جو ہے آپ شرک والے کرنے والے لوگوں کو آپ حامی ان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں آپ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ جو کہہ رہے ہو ہم بالکل ایگری کرتے ہیں اس کے اوپر، اور ہم بھی آپ کے شریک ہیں اور آپ کو وش کرتے ہیں اس کے اوپر۔ جی بالکل صحیح بات ہے سلمان بھائی، ایسے معاملے جو ہے وہ جاب میں، نیبرہڈ میں اس طرح پیش آتے ہیں کہ آپ کا کوئی یا تو کلیگ کرسچن ہوتا ہے یا تو کوئی آپ کے نیبر جو ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں۔ اب لوگ صرف ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، کبھی دیکھیں عید کا موقع آتا ہے تو وہ بھی تو ہمیں وش کرتے ہیں، عید کا جی موقع آتا ہے تو وہ بھی تو ہمیں جو ہے وہ مٹھائی بھیجتے ہیں، یا یعنی جو بھی یعنی وہ ہمیں وش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان فیور ہمیں جو ہے نا ریٹرن دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ریٹرن جو ہے ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ تو بھئی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز تو کہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ایک ہی دین ہے وہ ہے اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ تو جب اسلام ہی ہمارا دین ہے تو ہمیں اسی پر راضی ہونا چاہیے۔ تو وہ اگر عید کے موقع پہ اگر وہ آتے ہیں اور وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو حق ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہی ہے۔ بلکہ عیدیں جو ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تھے مدینہ میں تو دیکھا لوگ جو ہیں مختلف جو دن منا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دو ہی عیدیں رکھی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ وہ ویکلی عید کی بات الگ ہے کہ جمعہ بھی عید کا دن اس اعتبار سے جی کہلایا جاتا ہے، یا ایام التشریق جو ہیں وہ بھی کہلائے جاتے ہیں، لیکن مینلی جو ہے اگر ایئرلی ہم کہتے ہیں تو وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ایسا دن نہیں ملتا جو کہ منایا جائے۔ اور آپ سوچیں نا کہ اب چاہے وہ یہ کرسمس کا جو یہ لوگ کہتے ہیں کرسمس منایا جائے، تو اس کے پیچھے اس کا جو اوریجن کیا ہے، اوریجن جو ہے ہمیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اوریجن مطلب وہ جس چیز کی خوشی منا رہے ہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بیٹے ہیں، تو یہ ہم لوگ یعنی اس چیز کی خوشی میں ان کو مبارکباد دیں، یا ان کو تحفے تحائف دیں، یا تبادلہ کریں، یا ان کی پارٹیز میں جا کے شریک ہوں؟ کیسے ایک مسلمان جو ہے وہ گوارا کر سکتا ہے اس چیز کو؟ اگر ایک مسلمان تھوڑا بھی اس چیز کے بارے میں سوچے، اب اگر ہم سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں جو کہ پوری جو توحید کی ایک انسان کی اساس ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں پتہ ہے، اور یہ جو ہے باقاعدہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اس کے جو ہے وہ برابر کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، کس میں ان کو جو ہے وہ ہم وش کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اب چاہے وہ کرسمس ہے، چاہے وہ نیو ایئر ہے، چاہے وہ دوسرے فیسٹیولز بھی ہیں، ہمارے لیے تو کرسمس تو 100% اس کو تو آپ پیچھے ہی کر دیں نا، کہ یہ تو ہمیں ایک مسلمان اگر اس اوریجن کو جاننے کے بعد بھی اگر ان کے ساتھ وش کر رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا وہ پھر مسلمان کیسا ہے، یعنی وہ کس چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے بھی ہم سیلیبریشنز دیکھتے ہیں، چاہے وہ نیو ایئر ہے، ویلنٹائن ہے، تھینکس گیونگ ہے، اور ہیلووین، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جتنی بھی ہیں، ہمارے لیے اسلام میں ان میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی چیز اگر واقعی میں ہمارے لیے بنانے والی ہوتی تو دیکھیں نا، یہود جو ہے انہوں نے آ کے کیا بولا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا، عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ آپ یعنی یہ جو آیت آپ کے اوپر یہ کب نازل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر کب یہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا ہمیں پتہ ہے وہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو حج کے موقع پر خطبۃ جو حاجہ جو تھا، وہ جو وداع جو تھا، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، تو ہمیں پتہ تھا، لیکن ہم نے اس کو منایا نہیں منایا۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، ابھی کسی کو تاریخ بھی یاد نہیں ہوگی کہ فتح مکہ جو ہے وہ کب ہوا، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا موقع تھا کہ سارے لوگ جو ہے مسلمان واپس اپنی جگہ میں لوٹ کے آئے، اور جتنے جو کفار تھے ان میں کتنے جو سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، تو کتنا بڑا عظیم موقع تھا، لیکن اس کی تاریخ ہمیں کیا یاد ہے؟ ہم اس کی تاریخ یاد نہیں، کیونکہ وہ منانا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اب ہم ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، اس کے علاوہ ہماری کسی اور عید میں یا کسی اور سیلیبریشن میں جو اس طرح کی جو کفار کی ہیں اس میں اسے ہمیں اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر کوئی شخص مثلا کوئی گریجویشن کسی کی کوئی پارٹی ایسی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ونس ان اے لائف ٹائم ہے، تو یہ کوئی اس سے دین سے کوئی لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ عادات میں سے ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی شادی میں انوائٹ کیا اور اگر وہ شادی حرام چیزوں سے پاک ہے، صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ غیر مسلمانوں کی تو شادیوں میں بھی آپ کو پتہ بڑی عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ گاڈ اور اللہ عالم، اور وہ یا تو مندر میں وغیرہ، تو وہاں تو نہیں جائیں گے آپ۔ لیکن ان اے نٹ شیل میں یہ کہوں کہ جو حرام جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں جہاں پر حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر چاہے وہ فیسٹیولز ہوں یا فیسٹیولز کے علاوہ ہوں، ہمیں وہاں پر شرکت نہیں کرنی چاہیے۔